बीमारी के बारे में चंद हदीस पेश करूंगी और मुसीबतों के बारे में एक मोमिन का जो रवैया है वो खुलकर सामने आ सके आपके कि मुख्तलिफ औकात में क्या करना चाहिए। अपनी बीमारी हो या किसी की बीमारी, उसकी खबर सुनते ही इंसान पर एक अजीब सी कैफियत तारी होती, एक बदमज़गी सी होती है, एक दुख, एक गम, एक खौफ, एक हम, एक परेशानी से लाहक हो जाती कि अब होगा क्या। मसलन मैं जिसको की प्रिपेयर कर रही थी, पढ़ रही थी, तो मेरा बेटा मेरे पास आया, कहते मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही और मैं इतनी पुरसुकून थी। मैंने उसे एक दो सजेशन दिए, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और उसके बाद मैं बिल्कुल मुतमईन थी। दुनिया में जो भी कुछ होता रहे, आप खुद पुरसुकून रहना सीखें, और वो सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत की तालीम ही से हो सकता है। तो हर बीमारी और हर तकलीफ की कोई वजह होती है, उससे हमें अपनी गलतियों को जानने समझने का भी मौका मिलता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उसके जरिए बहुत कुछ सिखाते हैं अगर हम इबरत की निगाह रखें और वाकई हम कुछ सबक सीखना चाहें। फिर ये कि हम मजीद कई चीजें सीखते भी हैं। जब बीमारी आती है तो फिर आप उसके इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपकी मुलाकातें ऐसे ऐसे लोगों से होती हैं जो आमतौर पर मुमकिन नहीं। मुझे अपनी बीमारी के दौरान इंतहाई पढ़े लिखे और मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। तो जब भी मैं किसी नए डॉक्टर के पास, बहुत लर्नेड शख्स के पास जाती, तो मैं सोचती कि क्या इस बीमारी के बगैर मैं इससे मुलाकात कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। इससे सीख सकती थी जो इसने मुझे वन ऑन वन बेस पर बहुत सी बातें सिखाई, नहीं सीख सकती थी। तो इसमें भी खैर है, तकलीफें तो आती जाती रहती, लेकिन हर चीज का इंसान अगर मुस्बत पहलू सामने रखे तो वही लम्हे इंसान के लिए खुशगवार भी बन जाते हैं। मसला आपके दांत में तकलीफ है और आप 1 घंटे भर के लिए डेंटिस्ट के क्लिनिक में स्टक हो गए हैं, और उस वक्त जो मशीनें आपके इतने दिल के करीब चलती हैं और जो आप सब कुछ देखते हैं उससे दिल भी धड़कता है, खौफ भी आता है, और मौत कितनी शिद्दत के साथ और अपनी बेबसी कितनी अच्छी तरह इंसान को मालूम हो जाती। फिर अपनी गलतियां एक एक करके याद आती हैं कि क्या खाना चाहिए था, क्या नहीं खाना चाहिए था, कैसे दांत साफ करने चाहिए थे, कहाँ हमसे कोताही हुई। और फिर ये है कि मरने के बाद और आखिरत में और इंसान वहाँ ऐसा गौर फिक्र करता है कि जो आप अपनी मसरूफ रोजमर्रा की जिंदगी में कर ही नहीं सकते, किसी सूरत में नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप मुख्तलिफ क्लिनिक्स पे जाते हैं तो बाज़ औक़ात आप वर्स्ट केसेस देखते हैं। घर में रह के तो आप ही बीमार बने हुए, लेकिन बाहर जाते हैं आप देखते हैं कि हमसे ज्यादा किस किस तकलीफ और मुसीबत में लोग, तो अपनी तकलीफ कम लगती है और शुक्र अदा होता है। यानी फिर इंसान तकलीफ पर शुक्र अदा करना सीखता है। इसी तरह लामतनाही फवायद है, अगर आप उन फवायद पे गौर करना चाहें और आप उनको जानना चाहें, इन सब पर गौर का फायदा ये होगा कि आपके अंदर एक अजीब इत्मीनान और एक शुक्र की कैफियत पैदा होगी और आप पुरसुकून हो जाएंगे। आपने देखा होगा एक शख्स फौत होता है तो दूसरा उसके फौत होने की खबर सुन के हार्ट अटैक में फौत हो जाता है। ऐसी खबरें भी आपने पढ़ी होंगी। तो छोटे छोटे गम और तकलीफें जो इंसान पे आती रहती हैं, ये इंसान को मजबूत भी करती हैं और बड़ी खबरें सुनने का एक हौसला भी पैदा करती है। और एक नबा नजीम बड़ी खबर तो है ही हम सबके सामने, वो तो मरे हुओं को भी उठा के खड़ा कर देगी। वो कौन सी? अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, किस चीज के बारे में आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और डिस्कशंस कर रहे हैं? उस बड़ी खबर के बारे में। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, जिसमें इनकी आरा मुख्तलिफ हैं, इनके अपने भी डिसएग्रीमेंट्स हैं। रियलिटी को जुटला के ये नहीं कि ये इत्तेफाक कर गए। कल्ला सयालमून तुम्मा कल्ला सयालमून, हरगिज नहीं, अनकरीब ये जान लेंगे कि हकीकत क्या थी, फिर हरगिज नहीं, जरूर ये जान लेंगे, इन्हें चल जाएगा पता कि असल हकीकत क्या थी। तो हम सब भी जितना उस दिन को बुलाएं, जितना भी डिनाई करें, लेकिन बहुत जल्द हम में से हर एक को उसकी असल हकीकत पता चल जाएगी। छोटी छोटी बीमारियां दरअसल उस बड़ी बीमारी की तैयारी का एक हिस्सा भी हो सकती। तो बहरहाल बीमारी इंसान के गुनाहों को भी दूर करती है, अल्लाह की रजा का भी सबब बनती है, क्योंकि मुनाफिक को नहीं पता होता बीमारी क्यों आई और क्यों चली गई, लेकिन मोमिन जो है उसके लिए बीमारी में बहुत सारे सबक होते हैं। और फिर अगर किसी की बीमारी की खबर आप सुनते हैं, किसी अजीज प्यारे की, तो फिर आपके दिल में अगर एक तड़प उठती कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, उसकी आदत का आपके दिल में जज्बा आता है, उस आदत पर कितना ज्यादा अजर है। इसके बारे में एक हदीस आपके सामने रखूंगी। अबू अशस कहते हैं कि वो दोपहर के वक्त मस्जिद दिमश्क की जानिब रवाना हुए। जामे दिमश्क बहुत मशहूर मस्जिद है, यानी शाम सीरिया में दिमश्क के अंदर ही बहुत बड़ी यानी सेंट्रल मॉस्क, और ये उस वक्त से है। रास्ते में हजरत शद्दाद बिन नौस रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हो गई। सहाबी हैं, तो वे दौरे सहाबा में वो मस्जिद आबाद हो चुकी थी। उनके साथ सुनाबही भी थे, नाम है। मैंने पूछा कि अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि यहाँ एक भाई बीमार है,
اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اچھا آپ جا رہے ہیں تو میں بھی ثواب کو مانوں۔ جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے اچھے حال میں صبح کی ہے۔ قال اصبحت بنعمت، ہیں بیمار لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اصبحت بنعمت، اچھے حال میں صبح کی ہے۔ حضرت شداد نے فرمایا خوش ہو جاؤ، ابشر، کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا اور گناہ معاف ہو چکے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں، یعنی اس کا امتحان لیتا ہوں، اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، اس تکلیف کے آنے پر بھی میری تعریف کرتا ہے، یہ اہم پارٹ ہے، تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي، میں نے اپنے بندے کو قید کیا۔ آپ سٹک ہو جاتے ہیں نا، قید ہو جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، اٹھ نہیں سکتے، میں نے اپنے بندے کو قید کیا۔ وَابْتَلَيْتُهُ، اور میں نے اس کی آزمائش کی، اس کا امتحان لیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس پر بھی شکر ادا کیا۔ یہ لکھا ہوا نہیں لیکن محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، تو اس کے لیے اب تم اجر کیا لکھو؟ وَأَجْرُ لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا اجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا۔ آپ کے تہجد چھوٹ گئے، آپ کی تلاوت چھوٹ گئی، آپ کی خدمت خلق چھوٹ گئی جو آپ صبح صبح گھر والوں کی کرتے ہیں اٹھ کے، آپ کے بعض اوقات ایسی غنودگی ہوتی ہے آپ کے اذکار چھوٹ جاتے ہیں، اور آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس پہ ہو رہی ہوتی ہے بیمار ہونے کے بعد؟ میں اتنا محروم ہوں کہ سارے لوگ اتنی اتنی نیکیاں کریں، خصوصاً اگر رمضان میں ہو جائیں یا حج پہ ہو جائیں، پھر تو اور بھی برداشت نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں جب عام بندے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ شرط ایک ہے، اور وہ کیا؟ اس وقت بھی پازیٹیو رہو، اس وقت بھی اچھا ہی سوچو، اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرو کہ یہ کسی مقصد کے بغیر نہیں آئی اور میرے گناہ دھل جائیں گے اور میرے لیے اس میں بھی فائدہ ہے، اجر و ثواب مل گیا بنا کیے بھی، اور بیماری کا اپنا ایک جو کفارہ ہوتا ہے یعنی گناہوں کی معافی وہ بھی ساتھ ہو گیا، دونوں اجر آپ نے کما لیا، یہ دوہری کمائی کر لی بیمار ہو کر۔ جبکہ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوزر ہیں، ہم تو کھو گئے، سب کچھ چھٹ گیا ہم سے، تو اس وقت بھی پریشان نہ ہو اور اللہ سے اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں، تو اجر ہی اجر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ قیدت عبدی، بالکل آپ ایسے لگے نا قید ہو گئے، سب حرم جا رہے ہیں آپ نہیں جا سکتے، سب کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے، سب روزہ رکھے ہوئے ہیں آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے، لیکن اللہ کے اجر لکھا جا رہا ہے۔ جب آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو آپ کو سال میں کچھ سک لیوز ملتی اور وہ ود پے ہوتی، اسی طرح میٹرنٹی لیو بھی ود پے ہوتی، پھر کچھ ہاف پے پہ ہوتی، کچھ عرصے کے بعد وہ وداؤٹ پے ہو جاتی، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو جاب چھوڑنی پڑ جاتی۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا، بیماری پر آپ کو ود پے لیو ملتی ہے، نماز اور کچھ نیکیوں سے جو آپ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے بخار جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا مجھے اپنے لوگوں کے پیچھے بھیجیے، تو آپ نے انصار کے پاس بھیج دیا، ان کے ہاں 6 دن رہا، 6 دن رات، اور ان پر بخار بہت سخت واقع ہوا، بہت زیادہ بخار آیا ان کو، بخار ان کے گھروں میں گھس گیا، تو انہوں نے آپ سے شکایت کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک کمرے میں جانا شروع کر دیا اور ان کے لیے عافیت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت آپ کے پیچھے آئی، اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں انصار میں سے ہوں، میرے والد بھی انصار میں سے ہیں، جیسے آپ نے انصار کے لیے دعا کی ہے میرے لیے بھی کیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتی؟ اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں کہ تم بخار سے محفوظ رہو، چاہو تو برداشت کر لو اور تمہیں جنت ملے گی۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہ ڈالوں گی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیماری کو بہت صبر کے ساتھ اور اجر کی نیت سے برداشت کر جاتا ہے۔ اس کے مطلب نہیں کہ انسان بیماری میں دعا نہ مانگے یا کسی کو دعا کے لیے نہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر جتنا عرصہ اس کے لیے بیماری ہے یا بیماری میں مبتلا ہے وہ اس کے لیے اجر کا ذریعہ بن رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں، اور فاجر نافرمان گناہگار اس کا مرض ایسا ہے جیسے اونٹ کہ اس کے مالک نے اسے باندھ دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اسے نہیں خبر کیوں باندھا اور اسے نہیں پتا کیوں چھوڑا، بخار کیوں آیا اور کیوں گیا۔ وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साहिब के यहाँ तशरीफ लाए। आपने फरमाया, ए उम्मे साहिब, तुझे क्या हुआ, तुम कांप रही हो, जैसे मलेरिया होता है ना। उसने अर्ज किया, बुखार है, अल्लाह इसमें बरकत न करे। आपने फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि बुखार बनी आदम के गुनाहों को इस तरह दूर करता है जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप उस वक्त तेज बुखार में थे। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपको तेज बुखार है? फरमाया, हाँ, मुझे तुम में से 2 आदमियों के बराबर बुखार है। आपकी बीमारी आम लोगों के मुकाबले में दुगनी होती थी, क्योंकि आपके लिए अजर भी ज्यादा था। मैंने अर्ज किया कि इस सबब से आपको दोहरा अजर मिलेगा। फरमाया, यही बात है, जिस मुसलमान को कांटा चुभने की या उससे ज्यादा कोई तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह ताला उसके जरिए उसके गुनाहों को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह दरख्तों से पत्ते खज़ां के मौसम में। बुखार मांगना नहीं है, लेकिन आ जाए तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, बुरा भला नहीं कहना। और आपको पता है कि इसमें कई बीमारियों से शिफा भी है। जब बुखार होता है ना, तो दरअसल हमारे अंदर के गंदे मादे जो होते हैं वो जल रहे होते हैं। वो एक क्लेंजिंग का अमल होता है, और आमतौर पर रिया का एक शदीद किस्म की डोज देकर उसको ठंडा कर दिया जाता है। जो गाल ब्लैडर में वो स्टोन्स बनते हैं, एक हकीम साहब ने मुझे बताया था कि वो जब बुखार के जरिए कुछ मादे इकट्ठे हो रहे होते हैं कुछ ऑर्गन्स में, जब एकदम आप ठंडा करते हैं तो वही मादे स्टोन बन जाते हैं और फिर वो मजीद बीमारियों का सबब बनते हैं। एक और हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमें जो बीमारियां लगती हैं, ये बताइए कि उन पर हमारे लिए क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बीमारियां गुनाहों का कफ्फारा बन जाती हैं। हम सब गुनाह करते हैं, जाने अनजाने। बास चीजों का तो हमें पता ही नहीं कि हम गलत भी कर रहे हैं, क्योंकि इल्म ही नहीं होता कि ये गलत है। कुछ अरसे बाद पता चलता है तो तौबा इस्तग़फ़ार शुरू करते हैं। ये कैसी जहालत है, पता ही नहीं था कि ये न करने वाला काम है। बहरहाल हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, अगरचे बीमारी छोटी ही हो, छोटी सी बीमारी है कोई, तब भी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचे एक कांटा ही चुभ जाए या इससे भी कम। ये सुनकर हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुतल्लिक ये दुआ की कि मौत तक उनसे कभी भी बुखार जुदा न हो। क्या दुआ की? कि मुझे हर रोज बुखार हो। और ये कौन है दुआ करने वाले? उबई इब्न काब, आलिम सहाबी हैं, कातिब वही हैं। लेकिन वो ऐसा बुखार हो कि हज और उम्रा, जिहाद फी सबीलिल्लाह और फर्ज नमाज बाजमात में रुकावट न बने। मेरे ये काम न छूटे, वैसे बेशक बुखार चढ़ा रहे। चुनाचे उसके बाद उन्हें जो शख्स भी हाथ लगाता, उनका जिस्म तपता हुआ ही महसूस होता, हत्ता कि उनका इंतकाल हो गया। वो लोग अपने कौल के पक्के थे। हम लोग एक वक्त में एक बात करते हैं, या अल्लाह ऐसा हो जाए, और जब वो हो जाता है तो फिर हम सख्त घबरा उठते, फिर कहते हैं या अल्लाह ऐसा क्यों हुआ और ऐसा ना हो। तो इसलिए जो भी दुआ मांगी सोच समझ के मांगे, उस चीज को जिसे आप निभा सकें। लेकिन आफियत की दुआ बहरहाल अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, अपने लिए आफियत ही मांगे। मगर आफियत मांगने के बावजूद भी कुछ न कुछ तकलीफ आ ही जाती है। असल सबक जो सीखने का है वो ये कि जब तकलीफ आ जाए तो उस वक्त आपका रवैया क्या होना चाहिए। बीमारी में मोमिन का रवैया, असल चीज जो काउंट करती है वो क्या है कि हम किसी बात या किसी मौके पर कैसे रिएक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और ये अहसन अमल सिर्फ नमाज में कुछ नहीं देखा जा रहा, वो तो अपनी जगह है। ये अहसन अमल हर अमल में अहसन, हर अमल में अच्छा रवैया। आप देखिए कि अगर इस बात पर इंसान पूरा उतर जाए तो जन्नत भी है उसके लिए, लेकिन दुनिया में भी कितना सुकून हो जाए। हमें अमूमन तकलीफ किस चीज से होती है, लोगों के किन रवैयों से होती है तकलीफ? जब वो छोटी छोटी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं, कोई बात मर्जी के खिलाफ हो गई तो इतना नेगेटिव वे में रिएक्ट किया, मूड ऑफ कर लिया, कई कई दिन तक बोलना छोड़ दिया, सीधे मुंह बात न की। इसी से तो दिल तंग होता है ना, कहीं भी इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाता है लोगों का। तो मोमिन का दिल गमगीन होता है लेकिन उसका चेहरा मुस्कुराता होता है। मर्जी के खिलाफ भी बात हो जाए तो कोशिश करके मुस्कुराए, वरना क्या है कि शिकवा है किससे? अल्लाह ताला से कि क्यों हमें आजमाइश में डाला। क्योंकि कोई तकलीफ नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्ज़त से आती। उस वक्त एक ऐसे किरदार का मुजाहरा करें जो वाकई अल्लाह का पसंदीदा किरदार हो, और उस वक्त भी डायरेक्ट आपका कनेक्शन अपने रब के साथ हो कि मेरे अल्लाह तो जानता है ना कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी हो या जज्बाती हो या कुछ भी हो। बंदों को सुनाने का फायदा नहीं, वो समझ नहीं पाते कि मसला क्या है। आप एडवाइस ले सकते हैं किसी से, लेकिन आप लेके देखे मायूसी होगी, कुछ बहुत फायदा नहीं होगा। तो बेहतर क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच इख्तियार करें। मसलन रूटीन में जैसे अब कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं उसके साथ एक ताल्लुक है, आपने देखा होगा हर रोज जवाब आता है कि नहीं, जैसे जैसे हालात गुजर होते हैं वैसे वैसी आयात आ रही होती हैं। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, मसाइल से निपटने की है, हुदल लिल मुत्तकीन है, हिदायत है, गाइडेंस है आपके लिए। आपको रोज के मसलों का हल पेश हो रहा है। कोई तुक ही नहीं बनती कि इंसान पर कुरान को छोड़ के बैठ
बैठ जाए, रूटीन में आप उसको पकड़े रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे क्या छोड़ा था, जिसको पकड़ के रखना है। हम सब के लिए भी यही किताब है, इसका साथ न छूटे। शिफा ही शिफा है, मिसाल का हल ही हल है। तो ऐसा इत्तेदाल आपकी जिंदगी में आएगा, ऐसी खूबसूरती आएगी, ऐसा हुस्न आएगा कि दुनिया भी पुरसुकून हो जाएगी। क्योंकि गम और परेशानी का ताल्लुक आपकी अपनी जात से होता है, वो आपके अपने अंदर का मसला होता है, बाहर का काम अंदर का ज्यादा। और दीन हमारा उसी अंदर के मसले, उसी बल को निकालने की कोशिश करता है, और यहीं से निकलता है, कोई नहीं निकाल सकता। अल्लाह से बढ़ के हमें कौन समझता है, हमारी नफ्सियात कौन जानता है। तो अल्लाह ताला अपनी किताब में हमें हर चीज के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक और हदीस है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने मोमिन बंदे को आजमाता हूँ और वो तीमारदारी करने वालों के सामने मेरा शिकवा नहीं करता, मेरी शिकायत नहीं लगाता, जो उसका हाल पूछे, तो उसको अपनी कैद से आजाद कर देता हूँ, बीमारी से शिफा दे देता हूँ, उसके पहले गोश्त के एवज बेहतरीन गोश्त अता करता हूँ, उसके पहले खून के बदले बेहतरीन खून देता हूँ, और वो असरे नो अमल करता है। होता है ना कि जब बीमार होता है इंसान तो इबादत हॉल्ट पे आ जाती हैं, रुक जाती हैं, सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती, काम छूट जाते हैं, यूं लगता है अब तो कभी सेहत मिलनी कोई नहीं, अब तो हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। लिहाजा ना तो दवा करते हैं, ना ही कोई और अपना ख्याल करते हैं, बस फिर हर वक्त एक बसूरा हुआ चेहरा और एक मरियल शक्ल और मरियल चाल के साथ सबको बिजार करते हैं। अल्लाह पे तवक्कुल कहाँ गया। तो ये तो कभी सोचे ना कि हमने कभी रिटायर होना है। बेड पे भी पड़ गए तो भी क्या करना है, अगर दिमाग काम कर रहा है ना, जबान काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, आंख काम कर रही है, सिर्फ इतना हिस्सा काम कर रहा है, तब के लिए भी सोच ले। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन कई दफा हो भी जाता है ना कुछ लोगों के साथ। तो बस जबान से अल्लाह का जिक्र, निगाहों से गौर व फिक्र, और कानों से अच्छी बातें सुनना, कुरान सुने, अच्छे लेक्चर सुने, कुछ भी करें। हम सब ये भी कर सकते हैं कि अपनी वसीयत लिख के रख दें, अपने बच्चों को बता दें कि खुदा न खास्ता अगर मुझ पर कोई ऐसा वक्त आए तो मेरे साथ क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। क्योंकि खुदा न खास्ता जबान बंद हो जाए तो इंसान कह भी नहीं सकता। हॉपकिंस व्हील चेयर पे आंखों के इशारों से मैंने सुना है कि वो कैसी कैसी थेरीज उसने इजाद की। अस्सलाम वालेकुम। थोड़े से पहले मैंने देखा था इंटरनेट पे कि वो जो अहमद दीदात जो स्कॉलर थे बहुत बड़े, जिनसे मोटिवेट होके डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे माशाल्लाह बड़े स्कॉलर पैदा हुए, तो उनका आखिरी वक्त जब था तो वो पैरालिसिस के अटैक में थे, और उनके सिर्फ ये जो फेस का हिस्से हैं, आंखें, ये सिर्फ मूव हो सकती नहीं, बाकी जिस्म का कोई हिस्सा नहीं हो सकता था। और कितने दिन वो हॉस्पिटल के बेड पे इस तरह रहे, और आंखों के इशारे से अपने जो असिस्टेंट्स थे उनको कुछ लिखवा रहे थे और उनको बता रहे थे कि ये करो ये करो ये करो। और मैं देख रही थी कि यानी उनकी आंखों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके ऊपर इतनी बड़ी बीमारी जो है वो तारी है, और वो यानी पूरे सोच और फहम के साथ उनको वो इंस्ट्रक्शंस दे। तो कभी भी मायूसी और शैतान को पास न पटकने दें कि आप कुछ करें ना, बस बेकारी नहीं आने देनी अपने पास, हालात कुछ भी हो। देखिए अगर इंसान नियत कर लेता तो अल्लाह पूरा करा देता है ना। कुछ सिचुएशंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपकी जिंदगी के साथ बन गई हैं, आपकी तकदीर का हिस्सा है। तो फिर भी देखा ये जाएगा कि आपने उन हालात में रह के क्या किया। ठीक है, तो बहरहाल बीमारी का शिकवा नहीं करना, वावेला नहीं करना, दूसरों को बेजार नहीं करना, उसको अपने ऊपर तारी नहीं कर लेना। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे एक तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, दूसरे ये कि आपके आसपास के लोग आपके पास रहना चाहेंगे, भागेंगे नहीं आपसे। वरना होता ही है ना कि जो बंदा तंग कर मारे तो सब इधर उधर हो जाते हैं। फिर ये है कि आप कुछ प्रोडक्टिव पॉजिटिव काम में अपनी एनर्जी लगाएं, क्योंकि रोने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है ना, और चीखने के लिए भी, और गुस्से के लिए भी, और सब ऊटपटांग हरकतों के लिए एनर्जी चाहिए थी। जब आपकी सारी एनर्जी वहां लग जाती है तो फिर जब अच्छा काम करने का वक्त आता है फिर आप थक के सो जाते हैं। अपनी सारी एनर्जी को चैनलाइज करना है, पॉजिटिव वे में यूज करना है। फिर एक और हदीस है, हजरत अबू उमामा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे को भी बीमारी से पछाड़ दिया गया, पैरालाइज हो गया किसी भी तरह, या पड़ गया है बेड पे, तो अल्लाह ताला उसे जब बीमारी से उठाता है तो वो पाक होता है, यानी उसके गुनाहों का कफारा हो चुका होता है। फिर आप देखिए एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए तो मदीना की जमीन जो थी वो वबाई जमीन थी। पूरे अरब में सबसे ज्यादा वबाएं जो थी वो मदीना में होती थी, अर्दुल वबा थी। जब सहाबा वहां पर गए तो बीमार पड़ गए, एक एक को बुखार, और हजरत अबू बकर की हालत ये हो गई थी कि उनको लगता था कि जैसे बस अब दुनिया से रुखसत होने वाले, इतने शदीद बीमार हो गए थे वो भी। हजरत बिलाल के बारे में आता है और भी सहाबा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर क्या किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए बरकत की दुआ की और कहा कि यहाँ के बुखार को जफा की तरफ ले जा, यानी कि गैर आबाद इलाके की तरफ, वहाँ चला जाए, यहाँ ना हो। तो उसके बाद मदीना वबाओं से खाली हो गया। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع أقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وأتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في ساعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا بخاری. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا. پھر ابو بکر کو جب بخار چڑھتا تو وہ یہ شعر پڑھتے گھر میں اپنے صبح کرتا ہے ہر ایک فرد بشر یعنی ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی نزدیک تر ہوتی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے کہ اب موت میرے بہت قریب ہے. یہ پڑھنے کا مطلب کیا تھا کہ اب میں نہیں بچتا. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو بخار ہو یا کوئی بیماری لگے اور آپ سوچیں کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گی؟ یہ بہت ایک نیچرل سی فیلنگ ہے. ہر شخص اس کیفیت سے گزرتا ہے, کچھ زیادہ کچھ کم, لیکن یہ خیال صحت کی حالت میں کم آتا ہے اور بیماری کی حالت میں زیادہ آتا ہے. تو حضرت ابوبکر نے بھی اپنے انہی جذبات کا اظہار کیا کہ ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے. اور بلال کا بخار جب اتر جاتا تو وہ رو کر بلند آواز سے یہ پڑھتے. یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ملیریا کی قسم کا بخار تھا کہ چڑھتا ہے اور اترتا ہے, تو رو کر بلند آواز سے یہ شعر پڑھتے کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں, کیونکہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں ایک رات, سب طرف اگے ہوئے ہوں وہاں جلیل اذخر نبات. اذخر ایک گھاس ہوتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے اور وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی رکھتے تھے, اور جلیل بھی اسی طرح گھاس کی قسم ہے. اور پیو پانی مجنہ کا جو ہے آب حیات. یہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر مر الزہران کے قریب ایک مقام ہے, اسے سوق حجر بھی کہتے ہیں. وہاں پر یہ پانی تھا, یعنی وہاں کا پانی تھا. ہوتا نا کچھ چشمے مشہور ہو جاتے ہیں اچھے پانی میں. کاش پھر دیکھوں میں شامہ اور طفیل. یہ مکہ سے 30 میل کے فاصلے پہ 2 پہاڑ ہیں تو ان کا ذکر. وہاں پہاڑوں کے بھی نام ہوتے ہیں, جیسے کسی پہاڑ کا نام لیجیے, جبل ابو قبیس, اور جبل کعبہ, جبل احد, جبل عین, جبل نور جس میں غار حرا ہے. تو بہرحال یہ 30 میل دور پہاڑوں کے نام ان کو معلوم ہے اور ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں. مکہ تو مکہ ہے. اچھا, یہ جو جبل احد ہے یہ مدینہ کے ایک طرف ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے نا, اس کی ذوالحلیفہ کے پاس, اگر کبھی آپ جائیں وہاں احرام پہنتے ہیں دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے, تو اس کے قریب ہے. اب جہنم کے پہاڑوں میں سے بہت عجیب سا پہاڑ ہے, دیکھ کے ایک وحشت ہوتی ہے. کالے رنگ کا پہاڑ جبل احد لال رنگ کا ہے, جیسے لال اینٹوں کا رنگ ہوتا ہے نا اسی قسم کا, اور اس کے اپوزٹ. تو اس کو میں دیکھتی اور آنکھیں بند کرتی, دیکھتی اور آنکھیں بند کرتی, اور میں کہتی کہ یا اللہ تو محفوظ رکھنا اور یہ نہ ہمیں دکھانا, کیونکہ تپتی دھوپ کے اندر وہ کالے رنگ کا پہاڑ, اور پہاڑ کی بھی یوں چوٹی نہیں ہے, اوپر سے ایسے اسٹریٹ سا ہے, عجیب سا لگتا ہے دیکھ کے. تو یہ جہنم کے اندر ہوگا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی کہ جس سے وہ اپنے ان گھروں کو بھی یاد کر لے. ہوتا ہے نا کہ ہم جنت تو نہیں دیکھ سکتے, جہنم تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے, یا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے, یا یہ دریا جو ہے وہاں سے جاری ہوئے ہیں اور یہ جہنم کی وادی میں سے ہے, تو پھر وہ ایک عجیب طرح کی فیلنگ آتی ہے جو خالی سنتے رہنے سے نہیں آتی, دیکھنے سے ایک اور بات بنتی. تو بہرحال حضرت بلال جو تھے وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور کہا کہ اے میرے اللہ, شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف, ان مردودوں پر لعنت کر جنہوں نے ہمارے ملک سے ہمیں نکال کر وبا کے ملک میں دھکیل دیا. مدینہ کیا تھا؟ وبا کا ملک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یا اللہ مدینہ بھی ہم کو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے, یعنی ہمیں مدینہ سے بھی محبت دے دے یا مکہ سے بھی زیادہ دے دے. یا اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت دے دے, پیمانے ہیں,
اور مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے. یہ جملہ غور کیجیے, مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے اور وہاں کا بخار جحفہ میں لے جائے. جحفہ بھی میقات پر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم جب مدینہ میں تھے تو سارے ملکوں سے زیادہ وبا وہاں تھی. پھر فرمایا کہ مدینہ میں بطحان ایک نالا تھا, اس میں بہت ہی تھوڑا بدمزہ اور بدبودار پانی بہتا رہتا تھا, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لیے دعا کی تو بہت سی نعمتیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور یہاں آپ نے جو دعا کی نا بہت دلچسپ ہے کہ مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے. مدینہ کی, ہم کہتے ہیں نا ایئر میں کچھ ہے, ایسے بولتے ہیں نا عام طور پہ, جیسے مکہ جاتے ہیں نا تو ایک دم فلو ہونے لگتا ہے یا کچھ, تو ہم کہتے ہیں یہ ایئر میں ہے, بس آپ کو چمٹنا اس میں کہیں بھی جا کے پکڑ لینا ہے. اسی طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص ایک خاص علاقے میں رہ کر بیماری ہوتا چلا جائے تو عموماً کیا کہتے ہیں, جگہ تبدیل کریں. تو پھر جو ہی جگہ تبدیل کرتے بیماری چلی جاتی ہے. آپ نے بھی شاید اس کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہو, ایک جگہ پہ رہ کے آپ کو مثلا کسی کو کوئی خارش لگ جاتی ہے, کسی کو کوئی اور, کسی کو نیند نہیں آتی, کسی خاص علاقے میں الرجیز ہوتی ہیں, تو وہ اس الرجی کے موسم میں وہ پولر ہوا میں ہی ہوتا ہے نا, پھر وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسری جگہ وہی لوگ ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. تو ہوا بھی اللہ کے حکم پہ معمور ہے, اس کو حکم ملتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ان دیکھے معلوم نہیں کیا کچھ ہمارے آس پاس کر رہی ہوتی. تو اس حدیث سے ایک تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو دعا مانگنی چاہیے. اب ایک وبا آ گئی ہے کسی ملک میں تو ہم ٹھیک ہے ویکسینیشن بھی کریں اور بھی بہت سی احتیاطی تدابیر کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے موسم کو اچھا کر دے. سردیوں میں جب عموماً فلو اور کھانسی اور خشک کھانسی تو ہم کیا کہتے ہیں, سب کیا ہے, بارش نہیں ہوئی نا تو یہ سب بیماریاں ہیں. تو بچپن میں سمجھ نہیں آتی کہ بارش سے بیماری کا کیا تعلق ہے, تو بڑے بزرگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس دفعہ بارش نہیں ہوئی تو یہ اور یہ مسئلے ہو گئے, بہت زیادہ چیز پھیل گئی. تو بارش بھی پاک کرتی ہے موسم کو. کس کو صاف کرتی ہے زیادہ, ہوائی کو صاف کرتی ہے, جس کو ہم اپنے پانی سے نہیں صاف کر سکتے. دوسری حدیث ہے, یہ بھی بخاری کی ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب عوام کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے. کون سی جگہ ہے شام؟ اس میں فلسطین, شام, اردن, یہ سب کچھ شامل تھا. ٹھیک ہے, شام صرف موجودہ شام نہیں. جب بھی شام کا لفظ آئے نا تاریخی کتابوں میں تو ساتھ ہی یہ بات یاد رکھیں کہ شام سے مراد فلسطین, اردن, موجودہ شام, یہ سب علاقے اس میں آتے ہیں. وہ خود کہاں رہتے تھے حضرت عمر؟ مدینہ. تو وہاں سے ٹریول کر کے شام جا رہے تھے. کیوں جا رہے تھے؟ لوگوں کو ملنے کے لیے, لوگوں کے حالات جاننے کے لیے. ٹھیک, یعنی سرکاری دورے پر. جب سرغ میں پہنچے, ایک شہر کا نام ہے, تو لشکر کے سردار ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی. وہ وہاں پر تعینات تھے. تو انہوں نے خبر دی کہ شام کے ملک میں وبا شروع ہو گئی ہے, طاعون پھیل گیا تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر مجھ سے کہا اگلے مہاجرین کو بلا لو. تو میں نے انہیں بلایا. عمر نے ان سے مشورہ کیا اور ان سے بیان کیا کہ وہاں طاعون شروع ہو گیا. اگلے مہاجرین سے مراد کون ہے؟ سابقین, یعنی کہ جو درجے میں بلند ہیں یا ہر جگہ جن سے مشورہ کیا کرتے تھے, جو اسلام میں سبقت لے گئے تھے. تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا حضرت عمر کی رائے سے. کوئی کہنے لگا ہم ایک ارادے سے نکلے ہیں, اب طاعون سے ڈر کے واپس چلے جائیں, یہ ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتا. کسی نے کہا آپ کے ساتھ وہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو باقی رہ گئے ہیں اور ان کی زندگی قیمتی ہے, ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ انہیں لے کے وبا کے ملک میں چلے جائیں, وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے. یعنی سب سینئر صحابہ ہیں. عمر نے کہا اچھا اب تم جاؤ, میں نے تمہاری رائے سن لی. پھر انصار کو بلایا. حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا. انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا. کوئی کہنے لگا آگے بڑھو, کسی نے کہا لوٹ چلو. یعنی لوگوں کا اوپینین مختلف تھا. کوئی کہتا تھا نہیں جائیں گے, کوئی کہتا تھا نہیں واپس. اچھا, ایک بات ہے کہ صحابہ بہت سچے لوگ تھے. جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ ان کی زبان پہ, جو ان کی رائے ہوتی تھی وہ بلاگ ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. پھر کہا یہاں قریش کے کچھ بوڑھے لوگ ہوں گے تو ان کو بلا لو, یعنی ان مہاجرین میں سے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے یا فتح مکہ پر ہجرت کی تھی. میں نے انہیں بلایا. انہوں نے ایک زبان ہو کر یہی رائے دی کہ آپ کا واپس جانا ہی مناسب ہے, واپس جائیں, اور وبائی ملک میں لوگوں کو لے جا کر پڑاؤ ڈالنا مناسب نہیں. یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کیمپ میں منادی کرا دی کہ میں صبح کو اونٹ پہ سوار ہو کر مدینہ کی طرف لوٹوں گا. صبح ایسے ہی ہوا. عمر ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف لوٹ چلے. ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو عمر, واپس جا رہے ہو؟ عمر نے کہا اگر یہ کلمہ کوئی اور کہتا تو میں اسے سزا دیتا. ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ سینئر صحابہ میں سے تھے, امین الامہ کہلاتے ہیں.
تو ان کی بات کو انہوں نے سنا اور صبر حوصلے سے سنا. جواب میں کہا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں مگر کدھر بھاگتے ہیں؟ اسی تقدیر کی طرف. ابو عبیدہ یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پاس اونٹ ہو اور تم ایک نالے پر پہنچو جس کے دونوں کناروں میں ایک کنارہ تو سرسبز ہو اور دوسرا سوکھا خشک اور تم سرسبز کنارے میں اونٹ چراؤ تو یہ اللہ کی تقدیر سے ہوگا، اور اگر خشک کنارے میں چراؤ تب بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا. بہرحال تقدیر سے تو نہیں نکل سکتے. ابن عباس نے کہا اس کے بعد ایسا ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف آئے. وہ ان مشوروں میں شریک نہیں تھے، کام کاج کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے. انہوں نے یہ سب باتیں سن کر کہا میرے پاس تو اس مسئلے میں دلیل موجود ہے، تم لوگ آپس کی باتیں کر رہے ہو، میرے پاس ٹیکسٹ نص ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس کی عربی بتا دیتی ہوں. اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف. مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ دلیل کیا تھی؟ آپ فرماتے تھے جب تم سنو کسی ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر اس ملک میں پھیلے جہاں تم ہو تو وہاں سے بھاگ کے مت جاؤ. یہ سن کر عمر اللہ کا شکر بجا لائے کہ ان کی رائے حدیث کے مطابق تھی اور وہ مدینہ کو شر صدر کے ساتھ واپس لوٹ گئے. اس سے کیا باتیں پتہ چلتی کہ جہاں وبا پھیلی بھی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور اگر وہاں رہتے ہیں آپ تو وہاں سے بھاگ کر کہیں اور نہیں جانا چاہیے. وہ کیوں؟ وائرس دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع پر احتیاطی تدابیر کرنا دین کے عین مطابق ہے، خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہ سے بچانا، نقصان سے بچانا، اپنی جان کا دفاع کرنا، اپنے جسم بدن صحت کا دفاع کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے. اس میں مجھے جو بہت زیادہ بات فیسینیٹ کی حضرت عمر کی شخصیت کے اوپر ہے کہ نکلے ہیں، مسئلہ پیش آیا ہے، خود سے نہیں فیصلہ کر لیا. کیا کیا؟ سب سے اکٹھا نہیں کیا، ایک سے کیا، دوسرے سے کیا، کیونکہ اگر بہت بڑا گروپ کو مشورہ دینے والا تو وہ پھر صرف بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے مہاجرین سے الگ کیا اور انصار سے الگ کیا، پھر ان میں سے بھی جو سلیکٹڈ لوگ تھے ان سے پھر الگ کیا، پھر اس سب کے بعد جو سن کے ان کی رائے بنی اس پر عمل کیا، اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے جب حدیث سنائی تو اس پر شکر ادا کیا. ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے. اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں چلو چلو آگے ہی چلو، انہوں نے جب سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر کوئی نہیں ملتا کہ حضرت عمر کو کسی نے برا بھلا کہا ہو یا کسی اور کو. ورنہ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا تو ساری زندگی اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، تم بزدل فلاں موقع پہ بھاگ گئے تھے. بعض اوقات سارے لوگ کچھ کہہ رہے تھے، ایک شخص کی رائے بڑی صائب ہوتی، تو یاد رکھیں کہ بعض اوقات کسی معمولی انسان کی رائے جو ہے وہ اتنی صائب ہوتی ہے کہ بڑے بڑے عقل مند پیچھے رہ جاتے. اس سے اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھاتا ہے کہ تم عقل کل نہیں ہو اور سارا علم تمہارے ہی پاس نہیں ہے اور ساری سمجھ کے مالک صرف تم نہیں ہو، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی معمولی درجے کا شخص ہو یا کوئی بہت اعلیٰ، دونوں کو توجہ دی جائے. میں نے ایک روایت سنی تھی، مجھے نہیں معلوم اس کا کیا درجہ تھا کیا نہیں، بہت بہت چھوٹی تھی جب سے یہ بات سنی تھی کہ اگر آپ کسی شخص کی کنگھی استعمال کریں گے تو آپ اور اس کے درمیان اختلاف پڑ جائے گا. مجھے اس بات میں ایک حکمت نظر آئی، چاہے اس کی کوئی شرعی دلیل یا کوئی طبی دلیل نہ بھی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ کنگھی پرسنل یوز کی چیز ہے. بعض لوگوں تو گھر میں ایک کنگھا رکھا ہوتا ہے، برش سارا گھرانہ اسی سے کر رہا ہوتا ہے. ایک آیا وہ شیشے کا کھڑا ہو گیا، دوسرا آیا اسی نے یہ پھر خوب لڑتے ہیں آپس میں. لڑائی کس لیے ہوتی ہے کہ اس میں ایک یہ حقیقت ضرور ہو سکتی ہے کہ ایک میلا چھوڑ گیا، ایک نے بال اس میں چھوڑ دیے، پھر وہ گما دی، اٹھائی یہاں سے رکھی کہاں، تو وہ پھر یہ چیزیں لڑائی کا سبب بن جاتی ہے. اس میں کئی اور اسباب ہو سکتے، ضروری نہیں کہ وہ اس کے اندر کچھ گھس جاتا ہے جو لڑنے کے قابل بنا دیتا ہے بندے کو. پھر اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو، یعنی وہ طرح سے ریکارڈ ہو رہا ہے، سیو ہو رہا ہے ڈیٹا سارا. چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے فلاں بندے کو روک دیا ہے، حبستہ، اسے قید کر دیا، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے اعمال وہ کرتا ہے ان کی مہر لگاتے جاؤ، یا یہ کہ وہ فوت ہو جائے. یعنی روٹین میں جو وہ کرتا تھا، بیمار ہو گیا تب بھی وہ مہر لگاتے جاؤ انہوں نے ایریاز میں. آپ کی ڈیلی ڈائری جو ہے اس پہ اسٹیمپ لگتی جاتی ہے. شرط کس بات کی کہ آپ ایک روٹین میں ریگولر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تاکہ فرشتوں کو پتا ہو کہ کون سے تھے وہ کام جو آپ نہیں کر پا رہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے
جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانے تندرستی میں کیا کرتا تھا، اور صبر کا اجر کہ قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو ان کی مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت تمنا کریں گے کاش ان کی کھالیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی تاکہ ایسا اجر ملتا ہے جو صبر کرنے والوں کو ملا ہے، اور پھر جو بیماری پر صبر کر جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ جیسے وہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرگی کا دورہ پڑتا ہے مجھے، تو آپ دعا کیجیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں کر دیتا ہوں ورنہ اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی مگر یہ کہ میرا پردہ جو کھل گیا تھا وہ نہ کھلے، تو آپ نے اس حصے کے لیے دعا کر دی۔ پھر اسی طرح جنت میں بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے بیماری۔ محمد بن خالد اپنے دادا سے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا، یعنی صحابی تھے، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے ارادے سے نکلے عیادت کے لیے۔ راستے میں ان کی بیماری کا پتہ چلا تو ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ 3 کام: ملاقات، عیادت اور خوشخبری سنانے آیا۔ اس نے پوچھا یہ ساری چیزیں ایک جگہ کیسے جمع ہو گئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جس وقت نکلا تھا اس وقت آپ سے ملاقات کا ارادہ تھا، بس ملنے آ رہا تھا۔ راستے میں آپ کی بیماری کی خبر سنی تو عیادت کی نیت بھی کر لی، اور رہی خوشخبری تو وہ یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک اس کا عمل نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی، مالی یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی عطا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی آپ ہر وقت جنت الفردوس مانگتے ہیں، روتے ہیں کہ یہ کرنا تھا کر نہیں پائے، یعنی کئی لوگوں کو لٹرلی روتے ہوئے دیکھا ہے جو واقعی سچے دل سے کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، لیکن ہم سے ہو نہیں پا رہا۔ کبھی بچے چھوٹے ہیں، کبھی بیماری آ گئی ہے، کبھی کوئی اور وجہ بن گئی، عمل نہیں ہو پا رہا، کام کر نہیں پا رہے، کرنا چاہتے ہیں، اب عمل کے ساتھ تو اس درجے کو پا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، یا قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں، اب یہ گیپ ہے، ابھی کچھ قدم باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کوئی آزمائش بھیج دیتے ہیں، بندہ اس پہ صبر کر جاتا ہے، اس آزمائش کی وجہ سے وہ پاس لفٹ پہ بیٹھ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان کی ہائی تھنکنگ ہو جاتی کہ میں اس درجے کو پہنچوں، اور اگر صحابہ کی زندگی آپ پڑھے تو اور بھی اس کو میموریز لگ جاتی کیونکہ وہ بہت مختلف طرح سوچتے تھے۔ وہ کبھی کبھی اپنی ڈریمز شیئر کرتے تھے، ڈریم سے مراد اپنے جو آئندہ کے خواب کے کیا کریں، کہاں پہنچیں، کیسی موت آئے، کہاں جائیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ سوچتے بھی کیسے تھے، ہم لوگ تو سوچنا بھی نہیں آتا کیونکہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہی منزل پہ پہنچتے ہیں، اور اللہ پہنچا دیتا ہے کسی بھی طرح پہنچائے، تو جب ایک طریقے سے نہیں پہنچ پاتے تو اللہ تعالیٰ کو اور طریقہ بتا دیتا ہے، اس سے نہیں تو ایک اور اس سے نہیں تو کسی اور، بس اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھ جائے۔ لیکن یہ سب ہوگا اگر آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہوگی، ہوپ فل رہیں گے۔ جب مایوسی آنے لگے کہیں میرے لیے ناممکن، اللہ کے لیے سب ممکن، وہ کر سکتا وہ کرے گا، تو اس لیے بس مانگتے رہا کریں، سوچتے رہا کریں، آگے بڑھتے رہا کریں۔ آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کام کے ذریعے نہیں، بیماری کے ذریعے مجھے اوپر لے کے جانا ہے اگر میں نے صبر کیا۔ اب بے چینی چھوڑیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، وہ دکھ تکلیف تو ہوگی مگر راضی، یا اللہ میں راضی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اندر کا ایک سکون ہے وہ نہیں ڈسٹرب ہوگا، اسے برقرار رکھنا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بیماری ہے تو علاج ہی نہ کرے، علاج اور کوشش اور اس پر جو مال لگتا ہے یا ایفرٹ لگتی ہے وہ بھی اجر کا باعث ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو، تو شفا کا حصول جو ہے اور اس کی کوشش جو ہے وہ کوشش بھی باعث اجر، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیے دین کے سارے معاملات میں اصل چیز اطاعت ہے، کیوں نہیں ہے؟ اچھا ابھی تو کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اتنا اجر ہے، تبھی کہا جا رہا دوائی لے لو، تو میں کیوں دوائی لوں؟ نہیں، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، وہ صبر بھی اللہ کا حکم تھا، وہ شکر بھی اس کا حکم تھا، یہ دوا کھانا بھی اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوا کے علاوہ دعا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اپنی زبان میں دعا۔ اب یہ نہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ ایوب علیہ السلام نے کہا، ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی جو ان کے دل میں آئی، پھر اللہ نے رضائیں جیسی پیدا کی ہیں اس کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کا اثر ہوتا ہے، اس لیے آب زمزم سے ٹھنڈا کرو، لہذا بخار کے مریضوں کو اگر دوا کے طور پر آب زمزم پلائیں تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آب زمزم کو کسی چھوٹے سے پیالے میں رکھ لیں اور کچھ روئی یا کپڑے کے اوپر سپرنکل کر کے اس کو ماتھے پہ پٹیاں جو لگاتے ہیں
یا ویسے آپ اپنے آپ کو وائپ کرتے ہیں تو وہ بھی اچھا رہے گا. پھر یہ کہ جو کوئی بیمار ہے تو عیادت کرنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ ہے, اور اس میں مرد حضرات نے خواتین کی بھی عیادت کی آپ نے. ام علا کہتی ہیں میں بیمار تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے, فرمایا ام علا خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ مسلمان کی مرض کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے آگ سونے اور چاندی کے کھوٹ کو ختم کر دیتی. اچھا, ایک اور بڑی دلچسپ بات جو مجھے بھی ریسنٹلی پتا چلی وہ یہ کہ مریض کو کھانے پینے میں مجبور نہ کرو. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ادھر ذرا سی بیماری ادھر بھوک بند, پھر ہم اتنا فورس کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہے یہ مر جائے گا بھوک سے, حالانکہ ہوتا یہ کہ جسم کو کام کرنا ہوتا ہے اور اسٹمک ساری انرجی لے جاتا ہے فوڈ ڈائجسٹ کرنے میں, تو اس لیے اگر اس میں کچھ نہیں جا رہا تو بھی اللہ کی ایک حکمت ہے. حضرت عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا ہے, اس کا اپنا ایک طریقہ ہے آلٹرنیٹ غذا کا. اور عافیت کی دعا جو ہے وہ کبھی بھی پڑھنا نہ بھولیں. ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اس میں پریشان ہونا ایک لازمی حصہ ہے. اللہ سے عافیت کی دعا کرتے رہیں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں, شکر گزار رہیں, خوش رہیں. ایک سوال ہے, مجھے خود کو پرسکون رکھنے والی بات سمجھ نہیں آئی, کم از کم میری تکلیف تو مزید بڑھ جائے گی جب میں کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اسے اپنی تکلیف بتاؤں اور وہ آگے سے پرسکون بیٹھا رہے اور کوئی ہیلپ نہ کرے. میرے خیال ہے جو شخص پرسکون ہوتا ہے وہ بہتر ہیلپ کر سکتا ہے بجائے اس کے جو بالکل سنتے پینک ہو جائے اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. جو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ ڈاکٹرز کتنے پرسکون ہوتے ہیں؟ اگر ڈاکٹرز حال دہائی مچا دیں تو مریض کا کیا ہوگا؟ مریض کہتے ہیں یہ بہت مہربان ڈاکٹر ہے, اس کو تو میری وجہ سے رونا ہی آ گیا اور وہ تو کچھ کر ہی نہ سکا. تو یہ تو ہمدردی نہیں. جتنے اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اتنے ہی سکون کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں, وہ مریض کی توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس کو اعتماد دیتے ہیں, اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. بے حس ہونا اور پرسکون ہونا یہ دو مختلف چیزیں, ان میں فرق رکھیے. آپ کو جو کنفیوژن ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ ان دو کو مکس کر رہی ہیں. بے حسی کیا ہے کہ کسی بات کا اثر ہی نہ ہونا, اور پرسکون رہنا کیا ہے کہ اثر تو ہونا مگر اس کو اپنے اندر اس طرح کنٹرول کر لینا کہ جس کا اننیسیسری فس نہ کریٹ کیا جائے اور دوسروں کو پریشان نہ کیا جائے. احادیث کے آخر میں ریفرنس بھی بتا دیا کریں, مجھے شک نہیں کہ آپ کوئی غیر درست سنائیں گی, صرف اطمینان قلب کے لیے کہہ رہی ہوں. آپ نے درست فرمایا. مجھے کل 2-3 دفعہ خیال بھی ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے عربی میں تو عربی بھی پڑھنا سوچ رہی تھی کہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گی, لیکن انشاءاللہ یہ جو مٹیریل ہے یہ جو لیکچر ویب پہ جہاں اپلوڈ ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ کو PDF میں یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی عربی اور اردو بھی مل جائیں گی, تو وہاں سے آپ ریفرنس بھی چیک کر لیجئے, بلکہ اس ریفرنس کو لے کے آگے بھی چیک کر لیجئے کہ لی کہاں سے, کیا واقعی اس کتاب میں ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے, عیادت کے لیے جا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو یہ ہو کہ وہ ایسا مرض ہے کہ جو, کیونکہ بعض تو منع کر دیتے ہیں, ڈاکٹرز ہی منع کر دیتے ہیں کہ پیشنٹ کے پاس کوئی نہ آئے کیونکہ درست نہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو کانگو وائرس آیا ہے اس میں سب سے پہلے تو سرجن پکڑا گیا, خود نرس اور سرجن وہ ہلاک ہوئے ہیں کیونکہ وہ افغانستان سے کوئی پیشنٹ لائے گئے تھے کوئٹہ, وہاں وہ اس کو آپریٹ کر رہے تھے, ٹریٹ کر رہے تھے, تو اس سے وائرس ڈاکٹر نے کیچ کر لیا اور پھر اس سے خیر وہ اپنے بندوبست کرتے ہیں, لیکن پھر وہ باذن اللہ تقدیر کا حصہ تھا. جی بہت زیادہ چیخیں آ رہی ہیں, اس طرح کی ہے تو نہیں پبلک میں آپ کو پھر اس طرح جانا چاہیے کیونکہ اس سے دوسروں کو بھی بیزاری ہوتی ہے. جی ایک یہ چیز میں آپ سب سے کہوں گی کہ کسی کی کنگھی, کسی کا ٹوتھ برش, مسواک, چپل, تولیہ کسی اور کا نہیں استعمال کیا کریں. کچھ لوگوں کو تمیز نہیں ہوتی, افسوس سے مجھے لفظ کہنے پڑے, تمیز نہیں ہوتی, جو ملا وہ استعمال کر لیا. ایک تو یہ کہ آپ کی چیز نہیں, آپ کو حق نہیں, خصوصاً جہاں اکٹھے لوگ رہتے ہیں نا, دوسرے کہ او میں نے سمجھا یہ میرا ہے, یہ رنگ ملتا جلتا تھا, ان چیزوں میں احتیاط برتے, بہن بھائی ہو, گھر کے لوگ ہوں, افراد ہوں. ایک اور سوال ہے, کیا نفسیاتی, گھریلو, باہم رویوں کے مسائل یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو انبن رہتی ہے, ان تکالیف کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ باعث خیر ہیں, گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہیں, کیونکہ نفسیات دان تو کہتے ہیں کہ یہ مسائل آپ کے اپنے پیدا کردہ ہیں اور عقل مندی اچھے رویے سے حل کیے جاتے ہیں. قرآن میں بھی ہے کہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. درست فرمایا آپ نے. پہلی بات یہ کہ یہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں پیش آتے ہیں ان میں سے اکثر ہمارے رویے یا گناہ یا ہماری کسی نہ کسی غلطی کا نتیجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں سکھاتے بھی ہیں کہ ہم سبق سیکھیں. جب ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ظلم کرنا ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے انسان کو. کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے.
تو دنیا میں جب کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً سوچیں. اس کی پہچان کا ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا اپنا کوئی جرم سوچیں کہ آپ نے کیا کیا. یعنی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس وقت سوچیں کہ آپ نے تو ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا. یہ کوئی واقعہ پیش آیا تو اس میں آپ کی غلطی کہاں پر تھی, دوسروں کی نہیں چنیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے کسی پر تو اس وقت تو ہم بہت ایکٹیولی سوچتے ہیں کہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, لیکن جب ہمارے ساتھ آتی ہے تو ہم بند کر دیتے ہیں, بلاک کر دیتے ہیں اپنی سوچ کو کہ ہم تو معصوم ہیں, بس دوسرے ہی ظالم ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. تو اس میں بیلنس رکھیں, ضرور سوچیں. لیکن بعض اوقات جیسے اجتماعی تکلیفیں آتی ہیں تو اس میں انڈائریکٹلی بعض اوقات غلطی ہوتی بھی ہے ساری اس قوم کی, بعض اوقات نہیں بھی ہوتی, لیکن قیامت کے دن پھر ہر ایک اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. اور یہ جو بات ہے کہ یہ مسائل اپنے پیدا کرتے ہیں اور اچھے رویے سے حل کیے جا سکتے ہیں, تو اس میں وہ حدیث یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں لوٹ کے. اچھے اخلاق میں ہم عام طور پر دو چیزوں کو بہت کوٹ کرتے ہیں, جیسے اسمائل کرنا, جیسے سلام کرنا. وہ کون سی ایک اچھی عادت ہو سکتی ہے جس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں, اور وہ کون سی ایک خاص خراب عادت ہوتی ہے جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. دوسروں کی بات توجہ سے سننا, یہ ایک ایسا گر ہے جس سے بہت سے تعلقات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو کی دے رہی ہوں. جب آپ دوسرے کی سنتے نہیں تو دوسرا فرسٹریٹ ہوتا ہے, اپنا اعتماد کھو دیتا ہے, سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کوئی غلط بات کی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے باہم تعلقات اچھے ہوں تو کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ کس طرح سنتے تھے؟ صرف کانوں سے یا جسم سے بھی اپنے آپ کو ادھر موڑ لیتے تھے. جب آپ کسی کی پوری سمجھیں گے نہیں تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ مس انڈرسٹینڈ کریں گے. جب مس انڈرسٹینڈ کریں گے تو وہ کچھ کہہ رہا ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کچھ کہہ رہا ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں. پھر اسی طرح قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے لا تسعر خدک للناس, اپنا گال موڑ کے بات نہ کرو, یعنی بے رخی سے بات نہیں کرو. یہ مفہوم ہے, اپنے گال کو نہ پھیرو لوگوں سے. بہت سے لوگ انکانشیسلی یا کانشیسلی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ دوسرا کو اگر بات کرے تو اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں, دیکھتے ہی نہیں اس کی طرف. اس سے تو تکبر کا بھی اظہار ہوتا ہے, عملی رویہ کہ ہم تمہاری بات کو کوئی امپورٹنس نہیں دے رہے. اس سے دل پھٹتے, آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں اور شیطان کو گھسنے کا موقع مل جاتا ہے. کیا یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے اور ہم سن ہی نہیں رہے, یا ہم یوں کر کے سن رہے ہیں؟ مثلا مجلس میں آپ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی بول رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ توجہ دینی چاہیے اس کی طرف, اور جواب بھی دینا چاہیے. نہیں, یہ اخلاق ہے یا بد اخلاقی کہ کوئی بات کرے اور آگے سے نہ ہاں کرے نہ کرے؟ بہت بڑی بد اخلاقی. اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو مسکین معصوم, ہماری تو کوئی غلطی نہیں, ہم تو بولتے ہی نہیں, کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہے, ہم تو اتنے بے ضرر ہیں. لیکن آپ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں کہ کوئی آپ سے کچھ سوال کر رہا ہے, آپ سے کوئی بات کر رہا ہے, کوئی پوچھ رہا ہے, اور آپ اس کو نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اچھا کوئی بات نہیں. تو اس عادت پہ بھی قابو پانے کی ضرورت ہے. اس سے دوسرا شخص غصہ کرے گا اور پھر آپ کہے کہ وہ ظالم ہے, غصہ کرتا ہے, اور آپ کو اپنی خاموشی کا ظلم نہیں پتا. تو یہ بیسک مینرز, بنیادی